تو اس لیے आपको एक वक्त चारा खाना चाहिए और 3 वक्त दूध देना चाहिए, आपको कुर्बानी देनी चाहिए। तो बकरी ने कहा कि हम गरीब जानवर हर वक्त कुर्बानी देते हैं और आप कभी कुर्बानी नहीं देंगे। तो शेर ने कहा कि इसलिए कि बकरी का गोश्त हलाल है और हमारा गोश्त हराम है। ये लोग ये कहते हैं कि तुम्हारा गोश्त हलाल है, तुम्हारा खून हलाल है, तुम्हारी कुपड़ियां हलाल है और इनका गोश्त हराम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब तुम्हारा गोश्त हराम, इनका गोश्त आपके लिए हलाल, इनका चमड़ा तुम्हारे लिए हलाल, इनके बंगले तुम्हारे लिए हलाल। 75 सालों से इन्होंने इस मुल्क को कानून से महरूम रखा, इंसाफ से महरूम रखा, अदल से महरूम रखा, आपके बच्चों को तालीम से महरूम रखा, आपके बीमारों को इलाज से महरूम रखा और ताड़ादार से लेकर आईजीपी ये इनके नौकर है। तनख्वाह आप देते हैं, नौकरी इनकी करते हैं। कल अखबार में खबर थी कि जनाबे इमरान खान के घर पर 600 पुलिस वाले पहरा देते हैं। जनाबे शहबाज शरीफ साहब के घर पर 600 पुलिस पहरा देते हैं। बिलावल हाउसेस पर सरकारी पुलिस पहरा देते हैं। चूटी के लोगों, आप बताएं कि आप टैक्स देते हैं, आपके जेब से हुकूमत पैसा निकालती है, ये पुलिस तुम्हारे जेबों के पैसों से तनख्वाह लेती है और पहरा इमरान खान के घर, पहरा शहबाज शरीफ के घर, पहरा बिलावल साहब के घर। ये इतने बुज़दिल लोग हैं, फिर उनको सियासत नहीं करनी चाहिए कि गरीब कौम के पैसों पर ये अपने लिए पहरेदार रखते हैं। तुम्हारे बंगले लोगों, यहाँ जलजला आया, जमात इस्लामी के कारकुन, सैलाब आया, जमात इस्लामी के कारकुन हाजिर थे, कोरोना वायरस की वबा, जमात इस्लामी के कारकुन हाजिर थे। हर मुसीबत में हम आपके साथ खड़े हैं और यहाँ जितने भी सैलाब के मुतासरीन हैं, जब तक आपका घर दोबारा न बन जाए मैं आपको तनहा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। उस दिन लोगों, हमारा निशान अदल का निशान, इंसाफ का निशान और महंगाई के लिए तोड़ का निशान, तराजू का निशान। कौन सा निशान? तराजू का निशान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन्स परस्ती का बिल पास किया कि नहीं पास किया? मेरे दोस्तों, ये सब के सब एक है। इमरान खान ने कहा था ना कि ये परवेज इलाही बड़ा डाकू है, कहा था कि नहीं कहा था? फिर वजीर आला बनाया कि नहीं बनाया? मेरे दोस्तों, यही लोग हैं। आज डाकू कहते हैं जरूरत पड़ जाए तो उसको बाप भी बनाता है। इसलिए दोस्तों, मेरा बस चले तो इनको आइंदा असेंबली में जाने की बजाय इन सबको कोट लखपत जेल में होना चाहिए, अडयाला जेल में होना चाहिए। मैं इसलिए बात करता हूं, सुन ले। नेब एक इदारा है, न शहबाज शरीफ का एहतसाब कर सकता है, न इमरान खान का और न जरदारी और बिलावल का। सुप्रीम कोर्ट इनका एहतसाब नहीं कर सकता। इन जालिमों का एहतसाब सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे। आप साथ दे दें, इंशाअल्लाह इनको अडयाला जेल में फिर मिलने के लिए इनके बच्चे उधर जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, का यह आज़िम-ई-शान जलसा इस इलाके में तब्दीली की नवीद है। ये एक आगाज है और ये इस बात की खुशखबरी है
کہ ظلم، جبر، اندھیر نگری اور چوپٹ راج سرداروں کا، نوابوں کا، خوانین کا، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، آٹا مافیا، پٹرول مافیا، یہ ختم ہونے والا ہے۔ اور اس ملک میں، اس صوبے میں، اس علاقے میں عدل کا، انصاف کا، ترقی کا، خوشحالی کا، بھائی چارے کا نظام آنے والا ہے۔ میرے دوستو، نام اسحاق ڈار ہو، نام شوکت ترین ہو، نام اسد عمر ہو، نام حفیظ شیخ ہو، نام پی ٹی آئی ہو، نام مسلم لیگ ہو، یہ سب کے سب امریکہ کے غلام ہیں۔ یہ کس کے غلام ہیں؟ یہ امریکہ کے غلام ہیں۔ تو ان امریکہ کے غلاموں کو شکست دینے کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ میرے بھائیوں، اگر اس ملک میں آئے گی جماعت اسلامی کی حکومت، اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور کوئی آپشن ہے عوام کے ساتھ، سارے ایکسپوز ہو گئے، سب کے چہرے عیان ہو گئے، سب کی چوریاں، بچے کو پتہ چلا ہے کسی نے گڑی چوری کی یا نہیں کی، کسی نے گڑی چوری کی، کسی نے ہار، کسی نے موٹر، سب چوری میں ملوث ہے۔ تو اب کس کی باری؟ اب جماعت اسلامی کی باری، جماعت اسلامی کی باری اور حکومت ہوگی۔ تو سن لو، حکم چلے گا اللہ کا۔ کس کا حکم چلے گا؟ اللہ کا حکم چلے گا، شریعت چلے گی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انشاءاللہ روٹی، کپڑا اور مکان کی ضمانت لا الہ الا اللہ ہے، عدل اور انصاف کی ضمانت لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ جتنے گھر بنے تھے، بستی وڈانی میں کتنے مکانات تھے؟ 130 130 مکانات جماعت نے بنا کر دیے۔ میں نے زندگی میں اتنی خوشی نہیں دیکھی کہ جب اس مکانات کی چابیاں ہم نے ان کے حوالے کیے تو بچے اچھل کود کر، جس طرح ان کی زندگی میں وقت سے پہلے عید آئی ہو۔ میں تمہارے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے بچوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور دوات دینا چاہتا ہوں، میں تمہارے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس تانا کو، پٹواری کو تمہاری خدمت کے لیے بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن میں جس اسلامی نظام کی بات کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ یہاں آپ کو اپنا حق ملے۔ خدا کی قسم، کوئی آپ کو حق نہیں دے سکتا اللہ کے نظام کے علاوہ۔ کون سے نظام کے علاوہ؟ اللہ کے نظام کے علاوہ۔ اللہ کا نظام آئے گا، آپ وقت کے خلیفہ حکمران سے بھی پوچھیں گے کہ ہمیں تو ایک چادر ملی ہے، آپ کو کیسے 2 چادر ملے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں ان کو بھی سزا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے غلطی کی، مدینہ کے بڑے بازار میں ان کو کڑا کر کے ان کو سزا دی گئی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلامی حکومت میں ایک حکمران کا بیٹا اور غریب کے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہی سب میں کڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ خدا کے بندو، خیبر پختونخوا میں اور ہم نے اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا۔ آج 10 سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو اس صوبے پر 1000 ارب کا قرضہ چڑھا ہے، 1000 ارب کا قرضہ۔ اس صوبے کو ہم نے قرض فری صوبہ بنایا تھا، کرپشن فری صوبہ بنایا تھا، سودی نظام کا خاتمہ کیا تھا۔ لیکن پی ٹی آئی کے آنے کے بعد وہ ساری ترقی ختم ہو گئی اور دوبارہ قرضوں کے ڈھیر لگ گئے۔ میرے دوستو، نام اسحاق ڈار ہو، نام شوکت ترین ہو، نام اسد عمر ہو، نام حفیظ شیخ ہو، نام پی ٹی آئی ہو، نام مسلم لیگ ہو،
یہ سب کے سب امریکہ کے غلام ہے۔ یہ کس کے غلام ہے؟ یہ امریکہ کے غلام ہے۔ تو ان امریکہ کے غلاموں کو شکست دینے کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ میرے بھائیوں، بابا روتا ہے کہ مہنگائی نے مارا ہے، مہنگائی نے مارا ہے، تو مہنگائی کا نام پیپل پارٹی ہے، مہنگائی کا نام پی ٹی آئی ہے، مہنگائی کا نام پی ڈی ایم ہے، مہنگائی کا نام زرداری ہے، مہنگائی کا نام شہباز شریف ہے، مہنگائی کا نام عمران خان ہے۔ انشاءاللہ تعالی مہنگائی ختم کرنا چاہتے ہو، ان لوگوں کا ووٹ کے ذریعے احتساب کرو۔ یہ میرا منیر۔ امریکہ کی پولیس نے 13 گھنٹے امریکی صدر بائیڈن کے گھر کی تلاشی لی۔ 13 گھنٹے امریکی صدر 13 گھنٹے ان کے گھر میں رہے کہ ان کے گھر میں وہ کچھ کاغذات تلاش کر رہے تھے۔ کیا آپ کی ملک کے پولیس صدر اور وزیر اعظم تو کیا ایک ایم پی کے گھر جا سکتی ہیں؟ میرے دوستو، یہاں عدل نہیں ہے، یہاں انصاف نہیں ہے۔ یہ ظالم لوگ ہیں۔ یہ ہسپتال میں، ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ میں قطار میں کھڑا ہونا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ قطار میں کھڑا ہونا یہ ہمارے غریبوں کا کام ہے۔ چوک میں سرخ بتی جل جائے، ٹیکسی ڈرائیور، ٹرک ڈرائیور، غریب آدمی، سائیکل رکشے والا، ٹیکسی والا احترام کرتا ہے۔ ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، مشیر سرخ بتی کا احترام نہیں کرتا ہے۔ تو چوٹی کے لوگوں، یہ ملک انہوں نے فتح کیا، ان کے باپ نے فتح کیا، یا یہ ملک ہم سب کا ہے؟ اس لیے یا تو ان کو انسان کا بچہ بننا پڑے گا، اور یا ان کو اڈیالہ جیل جانا پڑے گا۔ میرے دوستو، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، لوگوں، یہاں زلزلہ آیا، جماعت اسلامی کے کارکن، سیلاب آیا، جماعت اسلامی کے کارکن حاضر تھے، کرونا وائرس کی وبا، جماعت اسلامی کے کارکن حاضر تھے۔ ہر مصیبت میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہاں جتنے بھی سیلاب کے متاثرین ہیں، جب تک آپ کا گھر دوبارہ نہ بن جائے، میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس دن ترازو یاد رکھنے ہیں، اور ہم نے پرچی، ووٹ کی پرچی سے ایک پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر نے قرآن کریم کے توہین کی ہے، قرآن کریم کو جلایا ہے، اور یہ کام اس نے ایک بار نہیں بار بار کیا ہے۔ دنیا میں اس وقت 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ قرآن کریم جلا کر انہوں نے 2.25 ارب مسلمانوں کو چیلنج کیا ہے۔ دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، انہوں نے 57 اسلامی ممالک کو چیلنج کیا ہے۔ دنیا میں اسلامی ممالک کے ساتھ 74 لاکھ افواج ہے، انہوں نے عالمی اسلام کی 74 لاکھ مسلمان افواج کو چیلنج کیا ہے۔ میں اس لیے سویڈن کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم ایک کتاب نہیں ہے، یہ ایک آسمانی مقدس صحیفہ ہے، اور قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر ہر مسلمان جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، ماں باپ، لوگ تمہارے مجرم ہیں، یہ لوگ چور اور ڈاکو ہے۔ ان لوگوں نے مصیبت کے وقت آپ لوگوں کو تنہا چھوڑا ہے۔ الیکشن آئے گا
تو گلیوں اور کوچوں میں ان کا استقبال نہیں کرنا، اپنی بوٹ اور جوتوں کے ذریعے ان کے کھوپڑیوں پر ٹپے لگانے ہیں، ان کے کھوپڑیوں پر جوتوں کی بارش کرنا ہے۔ یہ ظالم درندے ہیں، انہوں نے اس علاقے کو پسماندہ رکھا ہے۔ 75 سالوں سے یہ کھیل جاری ہے۔ یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہے، یہ انگریزوں کے غلام ہے۔ یہ اس لیے سردار بنے ہیں کہ انہوں نے انگریزوں کے بوٹ پالش کیے، انہوں نے انگریزوں کے گھوڑے مالش کیے۔ کہاں سے آئے؟ کہاں سے آیا ان کے ساتھ یہ بڑے بڑے رقبے؟ انہوں نے اس قوم کے ساتھ غداری کی، انگریز کے ساتھ وفاداری کی۔ انہوں نے میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کیا۔ انگریز نے ان کو بڑے بڑے رقبے دیے، اور آج سیاست میں یہی لوگ موجود ہیں، پیپلز پارٹی میں یہی لوگ، مسلم لیگ میں یہی لوگ، پی ٹی آئی میں یہی لوگ۔ یہ امریکہ کے ایجنٹ ہے، یہ آپ کے نسلوں کے دشمن ہے۔ آج اگر پاکستان پر 62,000 ارب کا قرضہ ہے، 62,000 ارب کا قرضہ، یہ کس نے لیا اور کس کو ملا؟ عوام کو نہیں ملا، یہ ان چوروں نے لیا ہے اور چوروں نے کھایا ہے۔ میرے دوستو، ہر پاکستانی، ہمارے بچہ بھی 2,70,000 روپیہ مقروض ہے۔ کیوں ہمارے اوپر قرضہ ہے؟ کیوں IMF اور ورلڈ بینک کے ہتھکڑیاں ہمارے ہاتھوں میں ہیں؟ ان ظالموں کی وجہ سے۔ یہ آج کہتے ہیں کہ ملک پر قرضہ ہے، ایک وقت کا کھانا کھایا کرو۔ کہتے ہیں ایک وقت کی چائے، خود قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ سے قربانی مانگتے ہیں۔ ہمیشہ آپ غریب آدمی قربانی دیتے ہیں۔ ایک جنگل میں شیر تھا، اس نے بکری کو کہنا چاہتا ہوں کہ 23 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کرے، بے غیرتی کا راستہ، بے ہمتی کا راستہ اختیار نہ کرے، اور سویڈن کے سفیر کو ملک سے نکالے جب تک وہ معافی نہ مانگے، اور جب تک مجرم کو سزا دینے کا سویڈن حکومت اعلان نہ کرے۔ میں OIC سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس سے بڑا مسئلہ، یہ فلسطین سے بڑا مسئلہ ہے، یہ کشمیر سے بڑا مسئلہ ہے، یہ یمن سے بڑا مسئلہ ہے، دنیا کے ہر مسئلے سے قرآن کی حفاظت سب سے اہم مسئلہ ہے۔ OIC کا اجلاس بلایا جائے اور سویڈن اور ہر اس ملک کے بارے میں جو قرآن کی توہین کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے، ایک ڈکلیئر پالیسی ہے کہ ہر اس ملک سے ہمارا تعلقات نہیں رہے گا جو قرآن کی توہین کرتا ہے، حضور کی توہین کرتا ہے۔ اور الحمدللہ آپ کے اس ضلع میں جماعت اسلامی نے الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے 650 مکانات تعمیر کر کے دیے ہیں، اور جو مکانات نہیں بنے ہیں میں کوشش کروں گا، لیکن ایک جماعت کے وسائل اتنے نہیں ہیں۔ حکومت نے 70 ارب روپیہ کا اعلان ایک بار کیا تھا، اور پھر بین الاقوامی دنیا نے ارباں ڈالر اس حکومت کو سیلاب کے متاثرین کے لیے دیے ہیں۔ اس دن جنیوا کانفرنس میں 10-11 ارب ڈالر کا اعلان کیا گیا۔ آج کے جلسے میں حکومت پاکستان کو وارننگ دیتا ہوں کہ اگر متاثرین سیلاب جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں،
جو بے گھر ہو گئے ہیں، جو گلیوں اور کوچوں میں سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر پڑے ہیں، ان کو گھر بنانے کے لیے ان کا حق نہیں دیا گیا، تو پھر انشاءاللہ تعالی میرا ہاتھ ہوگا، ان حکمرانوں کے گریبان ہوں گے، ان کے بنگلوں کا، ان کے دفتروں کا، ان کے کوٹیوں کا، اس قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا، کمشنر ہاؤس کا، ڈپٹی کمشنر ہاؤس کا ہم محاصرے کریں گے، اور یہ محاصرہ اس وقت تک رکھیں گے جاری جب تک عوام کو ان کا حق یہ لوگ نہیں دیتے ہیں۔ میرے چھوٹے کے عوام تھانے اور کچہری میں کبھی اے سی اور ڈی سی آفس میں پہنچا تو کبھی یہ ڈی پی آفس کے باہر ہے، اس وقت پاکستان میں سب سے سستا کھانا پتہ ہے کہاں ملتا ہے؟ سب سے سستا کھانا چوٹی کے لوگوں قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں ملتا ہے، اس لیے کہ وہاں سب سے زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں، یہ سردار صاحبان، یہ خوانین صاحبان۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کا یہ روزی روٹی بند ہو اور آپ کے روزی روٹی کے دروازے کھل جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، عدل اور انصاف آئے گا تو آسمان اور زمین کے رحمتیں اور برکتیں تمہارے لیے۔ المدد مرد مومن، مرد حق، سراج الحق، سراج الحق، مرد مومن، مرد حق، مرد۔ میں اس لیے آج کے جلسے میں سویڈن کی حکومت کو بھی انتباہ دیتا ہوں اور اپنی حکومت کو بھی، کہ اگر ہم نے محسوس کیا کہ ہماری حکومت نے ایکشن نہیں لیا، قومی اسمبلی کا اجلاس، سینٹ کا اجلاس بلایا جائے اور پوری قوم کا ایک مشترکہ پیغام سویڈن کو اور یورپی ممالک کو اور امریکہ کو دیا جائے کہ یہ ہمارا ریڈ لکیر ہے، جو بھی اس لائن کو کراس کرے گا ہمارا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ 62,000 ارب کا قرضہ ہے، 62,000 ارب کا قرضہ، یہ کس نے لیا اور کس کو ملا؟ عوام کو نہیں ملا، یہ ان چوروں نے لیا ہے اور چوروں نے کھایا ہے۔ میرے دوستو، ہر پاکستانی، ہمارے بچے بھی 2,70,000 روپیہ مقروض ہے۔ کیوں ہمارے اوپر قرضہ ہے؟ کیوں IMF اور ورلڈ بینک کے ہتھکڑیاں ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ ان ظالموں کی وجہ سے۔ یہ آج کہتے ہیں کہ ملک پر قرضہ ہے، ایک وقت کا کھانا کھایا کرو، کہتے ہیں ایک وقت کی چائے، خود قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ سے قربانی مانگتے ہیں، ہمیشہ آپ غریب آدمی قربانی دیتے ہیں۔ ایک جنگل میں شیر تھا، عوام کے ساتھ سارے ایکسپوز ہو گئے، سب کے چہرے عیان ہو گئے، سب کی چوریاں، بچے کو پتہ چلا ہے کسی نے گڑی چوری کی یا نہیں کی، کسی نے گڑی چوری کی، کسی نے ہار، کسی نے موٹر، سب چوری میں ملوث ہے۔ تو اب کس کی باری؟ اب جماعت اسلامی کے باری، جماعت اسلامی کی باری اور حکومت ہوگی۔ تو سن لو، حکم چلے گا اللہ کا۔ کس کا حکم چلے گا؟ اللہ کا حکم چلے گا، شریعت چلے گی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انشاءاللہ روٹی، کپڑا اور مکان کی ضمانت لا الہ الا اللہ ہے، عدل اور انصاف کی ضمانت لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ جتنے بنجر زمینیں ہیں انشاءاللہ، سن لو چوٹی کے لوگوں، سن لو، کان کھول کر سن لو۔ شیخ صاحب سن رہے ہیں؟ جی بالکل۔ ہمارا آپ بھی سن رہے ہیں؟ حافظ صاحب سن لے، جتنے بنجر زمینیں پڑی ہیں
इंशाअल्लाह तमाम बंजर जमीनों को हम नौजवानों में तकसीम करेंगे। ये आपकी है, यहाँ आपने रहना है। ये लंदन में रहने वालों का नहीं है, ये कनाडा में रहने वालों का नहीं है, ये आपका है। और सिर्फ जमीन नहीं दूंगा, खाद भी दूंगा, बीज भी दूंगा और ट्रैक्टर भी दूंगा। फिर मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने मुल्क को सरसब्ज और क्लीन और ग्रीन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? मेरे दोस्तों, बुजुर्ग लोग मौजूद, मर्द मोमिन मर्द हक, सिराजुल हक सिराजुल हक, मर्द मोमिन मर्द हक, मर्द। थाने और कचहरी में कभी एसी और डीसी ऑफिस में पहुंचा तो कभी ये डीपीओ ऑफिस के बाहर